बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हंगामी सूरत हाल बन चुकी है। क्या विफाक में सब ख़त्म होने जा रहा है? क्यों अब ये कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि रिश्ता ख़त्म हो जाए? ये समझौता क्या यहीं तक था? पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जिस तरह की लड़ाई हो रही है बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक है। इसके बाद कोई जवाज़ नहीं रह जाता, कोई आसार नहीं रह जाते कि अब दोनों इकट्ठे चल सकते हैं। इस लड़ाई के दौरान ही DGISPR की तरफ से ये खबर आ गई कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम होगी क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात इस तरह के हैं कि जहां पर अब कोई वाज़ेह डायरेक्शन की ज़रूरत है कि क्या किया जाना है। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो आपस की लड़ाई में पड़े हुए हैं और आगे भी शायद कुछ अरसा इन्होंने लड़ाई ही दिखानी है। कितनी इसमें हकीकत है ये पता चल जाएगा, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी अलग होती है तो फिर विफाकी हुकूमत कायम नहीं रह सकती। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी इस तरफ जाएगी? पैगाम ये दिया जा रहा है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयानात से खुशी का इजहार नहीं किया जा रहा। दौड़ थी वज़ीर आज़म बनने की, तो क्या अब बिलावल उस दौड़ से बाहर हो गए हैं और मरीम साहिबा या नून लीग इस दौड़ में आगे है? क्योंकि सारी तो इक़्तिदार की जंग है। हालात मुल्क के जो भी हों, जैसे भी हों, यहाँ दो बड़ी पार्टीज़ को सिर्फ अपने इक़्तिदार की पड़ी है और उसी के लिए ये लड़ाई हो रही है। पहले मैं आपके सामने कुछ अफसोसनाक खबरें रखना चाह रहा हूँ जिससे अंदाज़ा हो कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी अहम है, मुल्क के हालात क्या हैं और हमारी सियासी जमातें ये जो इक़्तिदार खेल रही हैं उनकी तरजीहात क्या हैं। इफ्तिखार फिरदौस साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, ARY पे प्रोग्राम भी करते हैं और एडिटर हैं खुरासान डायरी के। ये लिखते हैं, इन्होंने पोस्ट किया है एक्स पर, 9 policemen have lost their lives in Hangou, Khyber Pakhtunkhwa province, while 23 have been injured. Around a dozen are still missing. In Khuzdar, Balochistan province, 8 soldiers have lost their lives in an attack. आप अंदाज़ा लगाइए एक ही वक्त में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्या हालात हैं। बलूचिस्तान में 8 हमारे जवान, फौज के जवान शहीद हुए हैं, इफ्तिखार फिरदौस कह रहे हैं, खुजदार में, और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हंगू में 23 ज़ख्मी हुए हैं पुलिस एहलकार। दर्जन अभी तक ज़ख्मी लापता बताया है उन्होंने, जबकि 9 पुलिस वाले शहीद हो गए। ये इन्होंने खबर दी है, रात गए। और इफ्तिखार फिरदौस इस पर तजिया भी देते हैं, देयर हैज़ बीन एन एनॉर्मस इंक्रीज इन अटैक्स टू कैजुअलिटी रेशियो अक्रॉस पाकिस्तान, पर्टिकुलरली इन खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान प्रोविंसेस इन लास्ट 48 आवर्स। कि बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि अब रेशो बढ़ गई है अटैक्स में और उनमें जो जाने जा रही हैं उनमें। पिछले 48 घंटों में जिस तरह की खबरें आई हैं, द अटैक्स हैव बीन टारगेटेड एट मिलिट्री एंड पुलिस पर्सनल। ख़ास तौर पर हमारी फ़ौज को, हमारे पुलिस के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है दहशतगर्दों की तरफ से। There have been a large number of attackers also killed. अब दहशतगर्द भी पहले से ज़्यादा मारे जा रहे हैं। But the incidents are prolonged instances of violence, abnormally lengthy. अब इसमें अजीब बात यह है कि कई घंटों तक, यानी काफ़ी लंबी ये जंग चलती है या दो तरफा फायरिंग या जो भी अटैक होता है उसमें काफ़ी वक्त लगता है। ये एक चीज़ नोट करने वाली है। अब आप देख लीजिए चैलेंजेस क्या हैं, कश्मीर की सूरत हाल क्या है, वहाँ से किस तरह की खबरें आ रही हैं और यहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग में क्या लड़ाई चल रही है। तमाम शोज़, पाकिस्तान के तमाम शोज़, वहाँ पर आपको पीपल्स पार्टी और नून लीग नज़र आएगी। और पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ वहाँ पर सिर्फ एक तमाशाई के तौर पर आप कह लें कि शफी जान ने कहा जी इन दोनों की लड़ाई में हम लड़ाई के साथ हैं। अब वो नहीं, अब पीपल्स पार्टी और नून लीग बराह रास्त हैं। टकराव मफादात का हो गया है। ऐसी कहानियाँ वो कह रहे हैं कि हमें पर्दे ना हटाने दें। इख्तियार वली साहब ने कहा पर्दे हैं तो रहने दें, यानी इन्होंने एक दूसरे के पर्दे रखे हुए हैं, चोरी के पर्दे, डाके के पर्दे। इख्तियार वली ने प्रोग्राम में बोल दिया कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो था गरीबों के लिए, इन्होंने वो अरबों रुपया किस तरह से गिलगित-बल्तिस्तान में झोंका है, किस तरह कश्मीर में झोंका है, अब ये वो बात कर रहे हैं। इससे पहले राना सनाउल्लाह कह चुके कि 2.5-3 हज़ार अरब रुपया दुबई ले जाया गया है। अब ये बातें की जा रही हैं मुसलसल, और उधर से पीपल्स पार्टी कह रही है जिस तरह इन्होंने कौम का पैसा जनाब कोल साहब पावर प्लांट में झोंक दिया, अपने रिश्तेदारों के IPVs लगवा दिए और मेट्रो ट्रेन और ये सब किया, पैसा पाकिस्तान का था उसको सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए या वोटों के लिए जिस तरह लाहौर में लगा दिया, इस तरह के इल्ज़ामात चल रहे हैं। अब जहाँ तक कारकर्दगी की बात है वो तो ये है कि फ़ारूक सलीम साहब माहिर मईशत हैं, उन्होंने वीकली डाटा शेयर कर दिया
مختلف ممالک کا کہ پاکستان میں 20% تک قیمتیں بڑھی ہیں ایک ہفتے میں، افغانستان میں 1.4، پاکستان میں 20%، افغانستان میں 1.4% پیٹرول کی مصنوعات، انڈیا میں 0، بنگلہ دیش میں 0، کوئی فرق نہیں آیا ایک ہفتے میں بنگلہ دیش میں، بھارت میں، سری لنکا میں، نیپال میں قیمتوں میں کوئی فرق نہیں ہے ان ممالک میں، یہ بھی خطے کے ممالک ہیں، یہ بھی انٹرنیشنل مارکیٹ سے تیل خریدتے ہیں، لیکن وہاں کوئی فرق نہیں آیا سوائے افغانستان کے کہ 1% فرق آیا ہے وہاں پیٹرول قیمتوں میں، اور پاکستان 20% ہفتے میں اوپر چلے گئی. یہ حال ہے، یہ ان کی گورننس ہے، یہ ان کا انداز ہے، یہ ان کے حالات ہیں. اس سے پہلے کہ میں مزید یہ جو نورا کشتی کہلا رہی ہے اس پر بات کروں کہ انہوں نے اپنی کیمپین کس طرح سے چلائی ہے. بلاول کہہ رہے ہیں جی میں حقوق دلواؤں گا، میں فلاں دلواؤں گا، یہ کر کے، کیونکہ ان کے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے دکھانے کچھ نہیں ہے. اور نون لیگ جو ڈیولپمنٹ دکھا رہی ہے وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف بسیں بسیں بسیں، بس بسیں آپ کو مل جائیں گی، آ رہی ہیں جا رہی ہیں، فلاں ہو رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا اب دیکھتی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو، انسانوں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. اس میں بسوں کا ضرور ہوگا، اس میں حقوق کی بات بھی ہوگی، سب ہوگی، لیکن مستقبل کے کیا ضروری تھا. دنیا جس پر بات کر رہی ہے، اور یہ عرب نیوز پر پوری ڈاکومنٹری سٹائل کی ایک رپورٹ آ گئی ہے. تحریک انصاف کے بلین ٹری منصوبے کی کامیابی، پشاور کے قریب گڑھی چندن بنجر تھا، آج 17 لاکھ درخت ہیں. عرب نیوز نے رپورٹ دی ہے، اور اس میں سپارکو کی ویڈیو بھی دکھائی جا رہی ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ایریا گرین ہو گیا ہے اور کتنے فیصد جنگلات میں اضافہ کیا گیا ہے اس بلین ٹری سونامی منصوبے کے تحت، اور پورے پاکستان کے جنگلات کے حصے میں 1% اضافہ کیا گیا ہے. یہ پنجاب کو بھی کرنا تھا، سندھ کو بھی، بلوچستان کو بھی، لیکن آگے سب سے زیادہ کون گیا؟ خیبر پختونخوا. تو خان کی تعریفیں ہو رہی ہیں انٹرنیشنل لیول پر، اور یہ کوئی یہ نہیں ہے، اس میں ورلڈ وائلڈ لائف والے انٹرنیشنل ادارے ان کے بھی انٹرویو کا حصہ ہے، اور سیٹلائٹ کے تھرو دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ ہے وہ طریقہ جس سے ہم آنے والی نسلوں کی صحت بہتر ہو سکتی ہے. یہ وہ طریقہ جس سے ہم سیلاب کو روک سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں اس کے اثرات کو. جو اتنی زیادہ گرمی پیدا ہو رہی ہے اس کو کم کر سکتے ہیں، ماحول کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں، ایوریج لائف بہتر ہو سکتی ہے، بیماریاں کم ہو سکتی ہیں. یہ سب اس سے جڑا ہے، جنگلات سے. لیکن اس میں چونکہ 5 سال 10 سال لگیں گے، وہ دور دور علاقوں میں ہوں گے، نظر نہیں آئیں گے سامنے آپ کو جنگلات. تو اس لیے ہمیں ضرورت نہیں، ہم تو بسیں دکھائیں، ہم کہیں سڑک دکھا دیں، یہ ڈیولپمنٹ کنکریٹ بنا کر اس سے دکھا دیں. یہاں ضرورت نہیں ہے جی کہ صحت کارڈ ہو. صحت کارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ ہسپتال نئے بنا دو اپنے ناموں سے، میاں نواز شریف ہسپتال، فلاں ہسپتال، دکھانے کے لیے تو ہو. سب کو کیوں ہم صحت کی سہولت دے دیں؟ تو ایک وقت آنا ہے، جس طرح اب یہ بلین ٹری سونامی کا کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بڑا کامیاب منصوبہ انٹرنیشنلی، ابھی انصاف کارڈ کی بھی بات آ جائے گی. تعلیم کا جو ایک نظام لانے کی بات ہو رہی تھی، یکساں نصاب کی بات ہو رہی تھی خان صاحب کے دور میں، وہ اب میں دیکھ رہا تھا ناقدین کہتے ہیں کہ جی ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہم سمجھتے تھے خان کا دور بڑا خراب ہے اور اس میں مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گئی. ہمیں تو اب وہ جنت نظر آتا ہے پچھلے 4.5 سال میں جو ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، جو مہنگائی آ گئی ہے، جو بے روزگاری ہو گئی ہے، جو غربت، لاقانونیت، جو کچھ ہو گیا ہے. وہ دور تو بہت بہتر تھا، امن و امان کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، سیاست، سماج، آئین، عدالتیں، سب آج کے لحاظ سے تو بہت بہتر تھا. اب یہاں تو سیاست جس طرح کی ہو رہی ہے، جس کو نورا کشتی قرار دیا جا رہا ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے. باقی تو ان کی لڑائیاں اپنی جگہ. 2026 جون کے اعداد و شمار سامنے آ گئے ہیں، اور صرف $14 ملین پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے. اتنا بڑا ملک اور صرف $14 ملین، 1.40 کروڑ. تباہی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اب چونکہ ایک دوسرے پر الزامات لگ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی نون لیگ نے الیکشن چوری کیے، یہ فارم 47 والے ہیں. نون لیگ والے کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے فارم 47 والے ہیں. یہ کراچی سندھ میں کس طرح سے آ گئے؟ دونوں ہی سچ بول رہے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، دونوں نے لیگنگ کی. لیکن قادر مندوخیل صاحب نے کمال ہی کر دیا، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. ان سے جب بہت اچھے نوجوان صحافی، اینکر پرسن محمد راز گوندل نے سوال کیا کہ آپ صرف یہ نہ بتائیں کہ نون لیگ نے دھاندلی کی کہ جی یہ فارم 47 پہ جیتے ہیں، یہ ہارے ہوئے تھے. تو اگر یہ ہارے ہوئے تھے تو جیتا کون تھا؟ تو انہوں نے کہا جی تحریک انصاف جیتی تھی، یہ سب جانتے ہیں. اب یہ وقت آ گیا، پیپلز پارٹی گواہیاں دے رہی ہیں تحریک انصاف کے جیتنے کی. یہ وقت آ گیا ہے. ابھی آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیا کیا باتیں چلتی ہیں، کیا کیا راز کھلتے ہیں، اور کس طرح ایک دوسرے کے پول کھولتے ہیں. اب یہاں تک ہم پہنچے کیسے؟ اس لیے کہ
الیکشن رک کیے گئے, پہلے وقت پر الیکشنز کروائے نہیں گئے, وہ جب استحکام پیدا ہوا آئین کے مطابق نہیں چلے, تو اب یہ حالات اس طرح سے ہیں. اور جب تک ہم بیسکس کو ٹھیک نہیں کریں گے, جو جس کا حق ہے اس کو نہیں دیں گے, یہ حالات درست ہو ہی نہیں سکتے. اب آپ دیکھیں نا, بڑی سیدھی سی بات ہے کہ بلاول صاحب بڑی تقریریں کر رہے ہیں, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, فلاں ہے. واضح طور پر اعلان کر دیں, پھر ہٹ جائیں وفاقی حکومت کی سپورٹ سے, عہدے چھوڑ دیں. زرداری صاحب انہی فارم 47 والوں کے ووٹ سے صدر بنے ہیں. اسی طرح سے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی, اسی طرح سے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی, اسی طرح سے گورنر پنجاب, گورنر خیبر پختونخوا, انہوں نے رکھے ہوئے ہیں سب اکٹھے. تو چھوڑ دیں پھر. اگر یہ لڑائی آگے بڑھی, سنجیدہ تو کسی نہ کسی حد تک ہے, لیکن اس حد تک ہے نہیں ہے. نورا کشتی بھی ہے, ثابت ہے اگر نہیں گرتے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ معاملہ سیریس ہے, اور یہ نواز شریف اور زرداری صاحب سے نچلے لیول پر حل نہیں ہونا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. کیا اب حالات اس طرف پہنچ چکے ہیں کہ سیاسی شہادت چیزیں سنبھل نہیں رہیں, اور یہی وقت ہے کہیں نہ کہیں الیکشنز میں جانا پڑے گا. ساکھ بچاؤ, پیپلز پارٹی کے بہانے سے ہی حکومت گرتی ہے, گرنے دیں, جانے دیں, آنے دیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھوڑی دیر کے لیے. لوگ ہماری کارکردگی کو شاید بھول جائیں گے, کیونکہ پہلے ہی ہم نے یہ غلطی کر دی کہ خان کی حکومت گراتے ہی پی ڈی ایم کے ذریعے آ گئے, اور پھر اس کے بعد الیکشنز بھی اسی چکر میں ڈیلے کروائے کہ اچھا کچھ بہتری ہو جائے, پھر آئیں. تو تباہی ہو گئی, اور الیکشنز میں 2024 کے الیکشنز میں ان کو عبرتناک شکست ہوئی. اب حال یہ ہے کہ پرانے راز سب کے کھولے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے, جی وہ ذوالفقار علی بھٹو ڈیڈی کہتے تھے جنرل ایوب خان کو, ڈکٹیٹر کو. یہاں ضیاء الحق کی بات پیپلز پارٹی کرتی ہے, کس طرح کس جرنیل نے نواز شریف صاحب کو آگے کیا, جنرل ضیاء سنگھ کا کیا تعلق تھا, آئی جے کیسے بنی, جنیجو کی پیٹھ میں چھرا میاں نواز شریف صاحب نے کیسے گھونپا. یہ نئی بخاری صاحب ڈان نیوز پہ بتا رہے ہیں. یعنی ایک کے بعد ایک راز کھل رہا ہے, ایک دوسرے پر الزامات دھاندلی کے, جال سازی کے, ڈھونگ سیاست کے, ڈھونگ الیکشنز کے لگ رہے ہیں. تو اب اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو اس وقت کشمیر میں حالات ہیں, جو تنازع ہو چکا ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں اس پر آنا نہیں چاہتے, اس کا حل نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ہونے دو. اب مجیب الرحمان شامی صاحب اور دوسری طرف سینئر تجزیہ کار فہد حسین صاحب نے کامران خان صاحب کے شو میں آن مائی ریڈار پر اس پر بات کی ہے. ان کا یہ سارے دیکھیے کہ ایک لڑائی پڑی ہوئی ہے گھمسان کی, اور مہازارائی اس وقت بڑی شدید ہے. تو سوال یہ ہے کہ اب یہ کشمیر کا مسئلہ کس نے حل کرنا ہے؟ وہاں جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے, سنگینی نظر آ رہی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کے بارے میں کچھ کرنا ہے نہیں کرنا. اور جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا, اب پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے جی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ سارا کام ختم کروا دیں, وفاقی حکومت ختم ہو جائے. حسن مرزا کہتے ہیں میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو زبردستی کی شادی ہے ختم کروا دیں تو زیادہ بہتر ہے. اسی طرح شیلا رضا صاحبہ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, وہ کہہ رہی ہیں کہ لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے. جب مالک صاحب نے کہا کہ اس تمام جگہ کے بعد کوئی جواز نہیں رہ جاتا, اب آپ ساتھ بیٹھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے, تو شیلا نے کہا جی بالکل ٹھیک, ہم نہیں چاہتے. تو یہ زبردستی کی شادی ہے, اس کو ختم کروایا جائے. اب کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ جو ختم کروانے والے ہیں ان سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ بس اب اور زبردستی ہم سے نہ کریں, ہم اکٹھے نہیں چلنا چاہتے, ہمیں زبردستی نہ اکٹھے بٹھایا جائے, مزے لے لیے ہم نے, اب نظر آ رہا ہے مزید مزے نہیں چل سکتے. تو اب ان پر ڈال کر کہ جی انہوں نے ہمیں زبردستی بٹھایا ہوا ہے, اشارہ تو یہی ہے نا جی, ہم نہیں رہنا چاہتے, ختم ہو جائے, چھوڑیں گے تمہارے نیب کے کیسز کھل جائیں گے, یہ ہے وہ ہے. اسی لیے اینکرز مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ اسی طرح ہی چلیں گے جنہوں نے بٹھایا ہے, ان کی جرت نہیں ہے کہ الگ ہو سکے. تو وہاں سے جو ہی اجازت مل گئی تو الگ ہو جائیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ اب کیا پلان ہے, کیونکہ یہ تو واضح ہو گیا ہے یہ سارے جس طرح سے اپنے مفادات کے لیے بیٹھے تھے, اب وہ مفادات کا تھوڑا سا ٹکراؤ ہوا ہے, صرف ہوتا نا چوری کے مال پر تھوڑی سی ہوئی ہے انبن, تو اب وہ اکٹھے رہنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو سب پتہ لگ گیا ہے کون ان کو بٹھانے والا تھا, کون چلانے والا تھا, اسی لیے تو کچھ پرفارمنس نہیں ہو سکی. نون لیگ پیپلز پارٹی مل کر جو ان کے بڑے حامی تھے ان کو مایوس کر چکے ہیں. میں دیکھ رہا تھا ایک چینل پر, بڑے چینل پر پاکستان کے, ان کے بڑے حامی کہہ رہے تھے ہمیں انہوں نے بڑا مایوس کیا, ہم نے کہا یہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں, بڑا اچھا ہو جائے گا, بڑا بہتر پرفارم کر دیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. 4.5 سال ہو گئے, تباہی اور بربادی ہو گئی, ہم کس طرح سے ان کو ڈیفینڈ کر سکیں.
تو اب یہ سلسلہ ہے، کہانی ختم ہے، اب یہ تو نام کا معاملہ ہے۔ اب تو ندیم افضل چند نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی وہ بس اب کہانی ختم ہے، یہ ICU میں یہ کام ہے، تو ختم کریں اس کو۔ دیکھتے ہیں اب پلان B لایا جاتا ہے کیا ہے، کیونکہ اب جس لیول پر چیزیں چلی گئی ہیں ان سے سنبھل نہیں رہی، اس لیے اب ایک دوسرے پر الزامات بھی لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ اکٹھے اس طرح سے بیٹھیں گے نہیں۔ اقتدار کے لیے ٹھیک ہے جتنا عرصہ چلا لے، لیکن جب اتنا عدم استحکام ہوگا تو کیا پرفارمنس ہونی ہے۔ اللہ حافظ۔